अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाण। नाज़रीन, जिथे सॼी दुनिया पाकिस्तान खे अमेरिका ईरान जे विच में जहिड़े तरीक़े सां ट्रैक्टर जो किरदारु अदा कयो, उन अमल ते सॼी दुनिया पाकिस्तान खे ख़राज तहसीन पेश करे रहियो आहे त ॿिए तरफ़ पाकिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर इन अज़म जो ऐं इहा उमेदु ज़ाहिर कई आहे त जल्द जेको आहे सो अमेरिका ऐं ईरान जे वफ़दनि जे विच में हिकु ॿी बि वेहक कराई वेंदी त जीअं मुस्तक़िल तौर ते हमेशह जे लाइ जेकी जंगबंदी आहे उहा जेको आहे सो क़ाइमु कई वञे। इन सिलसिले में वज़ीर आज़म तरफ़ां काबीना जो इजलास बि थियो, जंहिंमें समूरनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि तरफ़ां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ख़ासि तौर ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खे ख़राज तहसीन पेश कई वई ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां इहो बि जेको आहे सो ऐलान कयो वियो आहे त ईंदड़ कुझु जेको आहे सो कलाकनि खां पोइ अॼु या सुभाणे सऊदी अरब जे सरकारी दौरे ते 2 ॾींहंनि लाइ रवानो थींदो, जितां हिकु दफ़ो ॿीहर सऊदीअ खां थींदो तुर्की वेंदो, जिते अमेरिका ऐं ईरान जे वफ़दनि जे विच में जेकियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, जिन नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ थियो आहे ऐं जिन नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ न थी सघियो आहे, उतां जेको आहे सो हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान तरफ़ां सफ़ारतूं कोशिशूं कंदे ऐं ट्रैकिड़े जो जेको अहम किरदारु आहे उहो हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सो अदा कंदा। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन खिते में जेकी जंग जी सूरत हाल आहे ऐं पाकिस्तान तरफ़ां जेको तारीख़ी मेज़बानी जो जेको किरदारु अदा कयो वियो ऐं 47 सालनि खां पोइ जेको आहे सो अमेरिका ऐं ईरान जा वफ़द जेको आहे सो पाण में जेको आहे सो मुलाक़ात करे हिकु वेहक कई ऐं जेको आहे सो ॻाल्हियुनि जो जेको अमल हो उहो पहिरियों अमल जेको आहे सो शुरू कयो वियो ऐं पहिरियों अमल मुकमिल थी चुको आहे ऐं ॿियो ॻाल्हियुनि जो दौरु जेको आहे सो शुरू करण जे हवाले सां हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सो पाकिस्तान तरफ़ां जेके सफ़ारतूं ऐं ट्रैकिड़े वारियूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे हिकु दफ़ो ॿीहर शुरू कयूं आहिनि। इन सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि सीनियर दिफ़ाई तर्ज़ निगार ऐं हिन खिते ते गहरी नज़र रखंदड़ रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। अरशद मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी, तव्हां सन टीवी न्यूज़ के टाइम ॾिनो। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की सालसी पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे थी, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर साहब, आपके लिए तो हम हाजिर हैं और आपके चैनल के लिए भी। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तदब्बुर, फरासत और ज़िम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा किया, उसके शादियाने पूरी दुनिया में बज रहे हैं और ये बड़ी इज़्ज़त की बात थी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने हासिल की डिप्लोमेटिक महाज पे। और वो पाकिस्तान जिसके बारे में हमारे दुश्मन ये समझते थे कि हम शायद आइसोलेशन का शिकार हैं, अल्लाह ताला ने हमारी लीडरशिप की वजह से और उनकी फहम फरासत की वजह से हमें बहुत बुलंद मुकाम दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त बख्शी है, इसको इंशाअल्लाह हम आगे भी कंसोलिडेट करेंगे और इसके गहरे असरात पॉजिटिव हमारे मुल्क के आइंदा तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर आने चाहिए। सर, हम भी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, पूरे दुनिया के सहाफ़ी भी आए थे, मुबसरिन भी आए थे, दिफाई से निगार भी आए थे और हर यही कह रहा था कि पाकिस्तान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि 47 साल के बाद पाकिस्तान ने वो काम किया जो आज तक नहीं कर सके कि अमेरिका और ईरान के वफूद को एक टेबल पे बिठाया। तो क्या कहेंगे सर? हाँ नज़ीर साहब, ये जो आपने कहा कि जो इतने ज़्यादा 100 से ज़्यादा डेलीगेशन से पहले तो उनकी जो मेहमानदारी के जो इंतज़ामात थे वो काबिल तहसीन थे और उसके बाद जिस तरह उनको इन्फॉर्मेशन की रसाई थी, जो चीज़ों की रसाई थी, वो भी मिसाली इंतज़ाम थे। लेकिन सबसे बढ़ के जो मज़े की बात थी वो ये थी कि ये सब अप्रिशिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने 47 साल के बाद 2 अज़ली दुश्मनों को एक टेबल पे ला के बिठा दिया और उनसे मुज़ाकरात करवाए, मुलाकात करवाई, गिले शिकवे उनके दूर हुए। ये तो बात तय थी कि 1 दिन में या 2 दिन में ये इतना बड़ा जो गैप था वो ख़त्म नहीं हो सकता था। इसलिए पाकिस्तान को इस सिलसिले में यही कहा गया कि माशाल्लाह आपने जो एक बुनियाद रख दी है वो इंशाल्लाह एक बहुत बड़े कदम की आइंदा एक राह हमवार करेगा। सर, वज़ीर आज़म ने भी आज काबीना का इजलास किया और कहा कि हम पुरज़म हैं कि एक मरतबा फिर जो है ना अमेरिका और ईरान के वफूद में मुलाकात कराई जाएगी और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म जल्द सऊदी अरब भी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप? हाँ देखिए, जो पाकिस्तान ने एक और बड़ी अच्छी बात की वो ये की कि अपने आप को अपने इत्तेहादियों के साथ मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व रखा। चाइना था, सऊदी अरब था, कतर था, बहरीन था, कुवैत था और इसके अलावा इंटरनेशनल बाकी भी ममालिक से वज़ीर आज़म साहब को जो मैसेज आ रहे थे, तो ये बहुत बड़ी एक दानिशमंदी थी कि आपने अपने इत्तेहादियों को और दुनिया के जो लोग, जो ममालिक
اس میں، جو کہ ہر ملک بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا میں امن آ جائے. تو یہ ایک بہت بڑا مثبت قدم تھا، اور بڑی انٹیلیجنٹلی ہماری لیڈرشپ نے، عسکری لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ نے اس کو ہینڈل کیا. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو تنہا کر دیا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دو شک نہیں. اس جنگ کی کوئی منطق نہیں تھی، یہ بالکل انجسٹیفائڈ جنگ تھی. یہ دنیا کے امن کو اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی، اور جو اس کے پیچھے ہے وہ آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ یہ صہیونی سوچ ہے جو دنیا کا امن تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. اور دنیا کے امن کے ساتھ ساتھ وہ اس خطے میں، خاص طور پہ گلف میں، کبھی یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں یا احترام کے ساتھ رہیں. تو اس کے پیچھے تو ٹرمپ صاحب کی بالکل ایک غیر منطقی سوچ تھی جس کے پیچھے نیتن یاہو تھے. سر ٹرمپ نے آج پھر کہا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنا ہرمز کا کنٹرول لیں گے یا ناکہ بندی کریں گے، اور دوسری طرف پھر مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کی پالیسی پہ کیا کہیں گے سر؟ ٹرمپ صاحب بالکل انپریڈکٹیبل ہیں، جن کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، جو کریڈیبل آدمی نہیں ہیں، جن کی سوچ ایک فاشسٹ سوچ بن رہی ہے، اور ان پہ کبھی کوئی بندہ ریلائی نہیں کر سکتا. اور یہ دنیا پریشان ہے کہ اس طرح کے اعلانات سے جو دنیا کی اکانومی پہ اثرات آئیں گے وہ انتہائی خوفناک ہیں. اللہ کرے کسی طرح کوئی بندہ، شخص، کوئی اس کی کچن کیبنٹ ٹرمپ کو یہ سمجھا سکے کہ اس کے ان اقدامات سے دنیا کے اوپر کیا منفی اثرات آ رہے ہیں. سر ظاہر یہ جنگ ایک تھوڑی سی عارضی طور پہ چلی تھی، ابھی الحمدللہ جنگ بندی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ توسیع کے لیے بھی پاکستان کوشش کریں گے. اگر خدا نخواستہ پھر جنگ ہوتی ہے تو پھر معیشت کی صورتحال انتہائی خراب نہیں ہو جائے گی سر؟ بہت ابتر ہو جائے گی، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا 7% تو اضافہ ہو چکا ہے. اب آگے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 38% اضافہ ہو چکا ہے. تو پہلے ہی بڑے منفی اثرات ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ جو 2 گھنٹوں بعد انہوں نے بلاکیڈ لگانے کا اعلان کیا، اگر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو دنیا کی معیشت دوبارہ ہل جائے گی. یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ عام جو ٹرمپ کے بارے میں کہ یہ شخص کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی، جبکہ دنیا اس کو سمجھانے کی کوشش کری اور ناکام ہے ابھی تک. ایران کا موقف سامنے آیا ہے، اور فارن منسٹر نے بھی یہ کہا تھا، محمد باقر عباس عراقچی نے، کہ ہماری نیت صاف ہے، امریکہ کی نیت تھوڑی صاف ہونی چاہیے. آپ اتفاق کریں گے سر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے، اور بڑی مضبوط پوزیشن کے ساتھ آئے تھے، بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ آئے تھے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ پازیٹیوٹی بالکل کسی طور ٹرمپ صاحب کی سمجھ سے باہر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کے بہت دور رس نتائج جو ہیں نیگیٹو آئیں گے. اللہ کرے کہ کسی طرح دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ٹرمپ کو کسی طرح یہ سمجھا سکیں، لیکن اس کے اثرات بہت نیگیٹو ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس پرعزم کا ایک پرعزم کیا ہے کہ، اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے، کہ مجھے امید ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے نا امریکی اور ایرانی وفد میں ملاقات ہوگی، اور جہاں سے بات ختم ہوئی تھی اسی سلسلے سے پھر آگے دوبارہ شروع کریں گے؟ دیکھیں، ڈپلومیسی تو ختم نہیں ہوتی، ڈپلومیسی اپنا راستہ تلاش کرتی رہتی ہے، ڈپلومیسی آگے جاتی رہتی ہے، اور ابھی تو آگے جائے گی. 1 یا 2 دن کے، جیسے میں نے پہلے کہا، مذاکرات سے راہ نہیں متعین ہوتی، اس سے صرف چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب جو فرما رہے ہیں، دنیا بھی یہی ایکسپیکٹ کری ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پر اعتماد رہے گا، اور یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ. پاکستان کی سفارتی کوششوں کے ساتھ سویلین حکومت اور عسکری قیادت کا بھی اہم کردار رہا سر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو پاکستان کا اب مورال ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا؟ ہاں الحمدللہ، جو پاکستان نے، دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے. پاکستان نے 1971 میں چین اور امریکہ میں دوستی کرائی. اس کے بعد جو 3 بڑے ملک تھے، الجزیرہ، موروکو، ان کو آزاد کروانے میں اپنا حصہ ڈالا. تو ہماری جو لیڈرشپ تھی بحیثیت مجموعی عسکری اور سیاسی، انہوں نے بہت پازیٹیو اور خوش آئند رول ادا کیا ہے، جس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے. لاکھوں لوگ ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف امریکہ میں باہر نکل آئے روڈوں پہ سر. تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ عمل امریکہ کے صدر ٹرمپ کے گلے میں پڑ سکتا ہے؟ وہ تو پڑ چکا ہے. وہ تو جو مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، اس میں آپ، میرے خیال میں میرا تجزیہ ہے کہ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کو بہت نقصان ہوگا. لیکن لوگوں کے آنے سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ غزہ کے معاملے میں بھی تو امریکی اور دنیا کے سارے لوگ باہر آئے تھے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کبھی باز نہیں آئے. تو وہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا، لیکن
بہت جلد سیاسی طور پہ جو ٹرم جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں یقیناً ٹرمپ اپنی موت شاید مر جی جائے۔ پاکستان کا یہ جو اعزاز ہے سر، ساری دنیا خراج تحسین پیش کر رہی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طریقے انداز سے یہ عمل میں سفارتکاری کی کوششیں کر رہا ہے، تو عنقریب جلد جو ہے نا، اگر امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہوتی ہے اور ٹرمپ کو ظاہر نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ٹرمپ نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ دوبارہ پھر جلد سے جلد بیٹھا جائے؟ نہیں، جو ٹرمپ صاحب ہیں نا، ان کی کسی کو سمجھ نہیں ہے، ان کے فیصلوں کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی وہ خود پرابلی سمجھنا چاہ رہے ہیں، ورنہ یہ جو بلاکیڈ کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ورنہ اگر جو اب سیاسی بساط دیکھیں یا سفارتی بساط دیکھیں تو چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ جنگ نہیں ہونی چاہیے، نیگوسیشنز ہونی چاہیے، مزید اشتعال نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران کا وفد سر جب آیا پاکستان، تو ہر قوم کا ہر بندہ، ہر فرد خوش بھی تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے آج کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی شروعات ہے اور اچھی رزلٹ سامنے آ رہی ہے؟ جی میرے خیال میں تو پہلی شروعات ہیں، اور اتنی اچھی شروعات ہیں جتنی کہ لوگ امید سے لگا بیٹھے تھے۔ دیکھیں فائنل رزلٹ تو نہیں آنا تھا، یہ بھی سب کو پتا تھا، لیکن کم از کم ایک امید یہ ہے کہ اب سلسلے بحال ہو چکے ہیں، رابطے بحال ہو چکے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ چیزیں آگے پازیٹیو میں آئیں گی، اگر ٹرمپ صاحب کی عقل سلامت رہے اور وہ لاجک سے فیصلے کرتے رہیں، ورنہ ٹرمپ، میں پھر کہہ رہا ہوں، بے اعتبار شخص ہے۔ سر ترکی کو پھر دھمکی دے رہا ہے امریکہ کی طرف سے، ایک ایران میں الجھا ہوا ہے، پھر ترکی کے ساتھ ترکی نے بھی جواب دیا ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے مصر اور ترکی والے بھی تھے، تو ان کے کردار پہ کیا کہیں گے سر؟ ان کا کیسا ہے نیگوشیشن؟ میرے خیال میں تو دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ امن چاہتی ہیں، ترکی ہو، ایجپٹ ہو، سعودی عرب ہو، کیونکہ جنگ کا متحمل کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر جس طرح معاشی جنگ آئی ہے، جو معاشیات آگے بڑھ رہی ہیں، ان سب سے یہ دیکھ کے نیٹو کے بھی ملک یہ چاہتے ہیں، برطانیہ چاہتا ہے، فرانس چاہتا ہے، جرمنی چاہتا ہے، تو سارے ملک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں امن ہو۔ بس صرف ایک صہیونی سوچ ہے جو اینٹی مسلم ہو کے ہمارے خلاف سینہ سفر ہو رہی ہے، اور اس کا انشاءاللہ اگر سمجھ آ گئی مسلمانوں کو بھی، تو میرے خیال میں ان کا بھی زوال شروع ہو جائے گا۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا ایک مرتبہ پھر جو ہے نا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہو اس لیے سکتا ہے کہ اب ان کو، خلیجی ممالک کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے دفاع اپنا خود ہی کرنا پڑے گا، اور اس لیے سمجھ شاید نہ آئے کہ وہ جو ریجنل ہیجمونی ہے اس میں ابھی بھی ان کو خدشات ہیں کہ ایران کو وہ لیوریج نہیں دینا چاہتے، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اگر اس پہ کام کرتے رہے، مسلمان ملتے رہے اور ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو لے آئے، تو پھر انشاءاللہ ضرور پازیٹیوٹی کی امید رکھنی چاہیے۔ سر ایران کی طرف سے بھی واضح طور پہ کہا گیا، اور انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، ان کا یہ ایک ہی وہ مطالبہ ہے، یہی ہے کہ ہمیں جو یقین دہانی کرایا جائے کہ امریکہ مستقبل میں کبھی بھی دوبارہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، اور جو جنگ میں ہمارے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو کیا اس پہ عمل کرے گا امریکہ؟ بہت مشکل ہے، ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو بہت مشکل ہے، اور نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے بہت مشکل ہے، لیکن ایران کو اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ تو پھر اسرائیل کے میں جو ہے نا نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے کیس کھل گئے ہیں، مڈ ٹرم کی الیکشن میں لاکھوں لوگ باہر نکل آ رہے ہیں، تو کیا یہ عمل ان کو نقصانات نہیں دے سکیں گے سر نیتن یاہو؟ دیکھیں اس وقت ان کی سیاسی موت تو شروع ہو چکی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو صہیونیت ہے وہ صرف ان دو شخصوں تک نہیں ہے، خاص طور پہ اسرائیل میں تو بہت سارے ایسے صہیونی سوچ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ مسلمان کمزور ہو جائیں۔ اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ صہیونیت سوچ کی طرف سے کوئی پریشر کم ہوگا۔ ہاں امریکہ میں یہ ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کے بعد جب سیاسی تبدیلیاں آئیں تو پھر شاید کوئی نئی صورتحال سامنے آ جائے۔ سر آج تو ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو پوپ نے امن کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، کہا کہ ہمیں ایسا پوپ نہیں چاہیے، تمہارا ہر بندے سے ٹرمپ کا لڑنا پالیسی بن چکا ہے سر۔ جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے جو خیالات ہیں، جو بیانات ہیں، جو ان کی سوچ ہے، اس کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی، اور میرے خیال میں وہ ایک دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ کوئی بندہ بھی ان کی منطق کو نہیں سمجھ رہا،
اور خاص طور پہ مذہب کو بیچ میں لانا. پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ لانا شروع کیا اور اب پوپ کے خلاف آ گئے، جس کا پوپ نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا ہے. میرے خیال میں پرسنالٹی ایک ہی ہے اور وہ ہے ٹرمپ کی متنازع شخصیت. سر آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پالیسی میں اور کس چیز کی تبدیلی آنی چاہیے کہ جیسے امن کے حوالے سے اور پائیدار اقدام اٹھایا جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان جس مقام پہ ہے اور جو پیٹرن چل رہا ہے اس کو مینٹین کرے انشاءاللہ اور آگے چلتا رہے اور اس میں مزید کمی نہ لائے اور اس سلسلے کو جاری رکھے. رابطے بحال رہنے چاہیے اور یہی کوشش جاری رہی تو انشاءاللہ پاکستان کا وقار مزید بلند ہوگا. سر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے بھی مسلسل رابطے، وزیر اعظم کے رابطے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بھی رابطے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک خوشحالی کی طرف، سفارتکاری کی طرف قدم بڑھا چکا ہے؟ جی میرے خیال میں اس کا اب ہمیں اور مزید کام یہ کرنا ہے کہ جب دنیا کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے تو ہم اسی چیز کو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے لے آئیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ خوشائن مثبت نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمل پاکستان کر رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت بھی بہتری ہوگی اور امن امان کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی؟ وقت لگے گا لیکن ہونی چاہیے. وقت لگے گا بیکاز اتنی جلدی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ تھوڑا سا وقت چاہیے اور جس میں تھوڑی باہمی اعتماد ہمارے ملک کے اندر بھی چاہیے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. سر بڑی مہربانی، آپ نے سن ٹی وی نیوز کو ٹائم دیا. ناظرین ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं पर असां हिते वठंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ हिकु ॿिए जेको आहे सो सीनियर सहाफ़ी सां गॾु हूंदासीं ऐं हिन खिते जी जेकी जंग वारी जेकी सूरत हाल आहे या पाकिस्तान तरफ़ां जेको तारीख़ी किरदारु अदा कयो वियो अमेरिका ईरान जे वफ़दनि जे विच में ऐं जेको आहे जेकी वहक कराई वई इन बाबति ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं पर वठूं था हिकिड़ी हिते नंढड़ी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. ऐं तव्हां सिंध टी वी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ॾिसी रहिया आहियो ऐं असां पहिरें पार्ट में सीनियर रिटायर एयर मार्शल अरशद मलिक जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हाणे असां सां गॾु आहे ॿिए पार्ट में सीनियर सहाफ़ी जंहिं जेको आहे सो कन्वेंशन सेंटर में जेके पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि जेके ॻाल्हियूं थियूं अमेरिका ईरान जे वफ़दनि जे विच में उहो सॼो ॾींहुं ऐं सॼी राति उन कवरेज बि कई ऐं हींअर बि जेको आहे सो इन खिते में जंग जे हवाले सां जेको आहे सो तमामु घणी गहरी नज़र रखंदड़ है सीनियर साहब काशिफ रफ़ीक साहब. काशिफ रफ़ीक साहब बड़ी मेहरबानी, आपने सिंध टी वी न्यूज़ को टाइम दिया. कैसे देखते हैं पाकिस्तान की मेज़बानी में 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात हुए? बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब. देखिए मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए एक लम्हा फ़ख्रिया है और ये हर पाकिस्तानी जो है इस पे खुश है, शादोबाद है कि पाकिस्तान के हिस्से में अल्लाह ताला के फजल करम से ये इज़्ज़त आई कि 47 साल से बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था. आज तक बराह रास्त मुलाकातें नहीं हुई, आज तक किसी जगह पे बैठ के बातचीत नहीं हुई. पाकिस्तान के हिस्से में ये आया कि उसने इन दोनों ममालिक को बिठाया और दोनों ममालिक के जो वफूद थे 21 घंटे तक उनके मुज़ाकरात रहे. और सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि इन मुज़ाकरात में किसी भी फरीक ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात हमारे ख़त्म हो गए या 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर की डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई. सब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम किसी मुआहदे पे नहीं पहुंच सके, पहुंच भी नहीं सकते थे. 47 साल का एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो 21 घंटों में या 24 घंटों में हल नहीं हो सकता था. और फिर यह है कि एक दूसरे को टेबल पे बैठ के समझने में, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस समझने में टाइम लगता है. दूसरी बात यह है कि असल मामला यह है कि नीटी ग्रिटीज तय हो गए, बहुत सारे मामला तय हो गए. जो मामला तय नहीं हो सके वो 3 हैं. और मैं समझता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास उसका है कि एक अबनाए हुर्मज़ जिसमें राहदारी की फ़ीस कह लें, टॉल कह लें, जो भी कह लें, वो ईरान समझता है कि उसका इस्तेहकाक है, वो लेगा. जिस तरह नहर स्विस ले रही है, जिस तरह पनामा नहर ले रही है, बाकी जो ममालिक ले रहे हैं. तो इस मामले में दूसरा ये है कि उनके ऊपर एक इकनॉमिक सेंक्शंस हैं
وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ ایران اپنی ریہیبلیٹیشن کی طرف جائے, ترقی کی طرف جائے. اور تیسرا جو ہے وہ لیبنان کی جو وہ معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ان کی ریزرویشن تھی, لیکن یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے. اب ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے تحت امن معاہدہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یورینیم کی افزودگی ایک خاص حد تک ہر ملک کر سکتا ہے, وہ اپنے الیکٹریسٹی کے لیے, باقی آسپیکٹس کے لیے. اور جو ایکسٹرا یورینیم کی افزودگی ہے وہ ایران جو ہے وہ کسی تیسری جگہ پہ پریزرو کر سکتا ہے, دے سکتا ہے. امریکنز جو ہیں شاید وہ اس بات پہ ہیں کہ وہ ہمارے حوالے کیا جائے, لیکن روس جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے, سیو کرنے کو تیار ہے. شاید اس کے اوپر کانفلکٹ ہوگا یا ڈس ایگریمنٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین ایرانین لیڈرشپ کی شہادت کے بعد, اتنے بڑے وار کے بعد, پھر بھی اگر ایرانین لیڈرشپ اور امریکن لیڈرشپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھا سائن ہے. اب جو اگلا مرحلہ ہے جس میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دیں, تو نذیر صاحب میں اس میں آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو کام ٹرمپ صاحب نے کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں ناکہ بندی والا, اس سے ایران کو نقصان نہیں ہے جی. ایران کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے نقصان ہے پورے یورپ کو, اس سے نقصان ہے سعودی عربیہ کو, جاپان کو, یو اے ای کو, کویت کو, بحرین کو. اور وہ ایسے ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے آئل کا وہ سعودی عربیہ, یو اے ای, بحرین, کویت یہ ممالک ہیں, اور امپورٹر جو ہے وہ یورپ کے ممالک ہیں, اور اس میں برطانیہ بھی شامل ہے, جاپان بھی شامل ہے. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز سے جو ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹول دے کے, کوئی راہداری فیس دے کے اپنے جہازوں کو پاس آن کراتے رہیں گے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کو وہاں پہ روکا جائے تاکہ ان کے ملک میں انرجی کا کرائسس آئے, اور وہ تمام یورپ کے ممالک, جاپان, سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کے ممالک یہ سارے کے سارے مل کے اتنا پریشر بلڈ اپ کریں کہ ایران امریکہ کے ساتھ ان کی شرائط کے اوپر معاہدہ کرنے کے لیے راضی ہو جائے. یہ پہلی دفعہ آپ کی سکرین کے توسط سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے, نہ تو وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ سیز فائر کی وائلیشن کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو نیٹو ممالک ہیں, جو یورپ ہے, جس کا تھوڑا بہت بھی انفلوئنس ہے, وہ آ کے ٹرمپ صاحب کی ہاں میں ہاں ملائے. کیونکہ یورپ کے سارے ممالک سمجھتے ہیں کہ اگر, اور جاپان سمیت کے جن کے ابنائے حرمت سے بحری جہاز گزر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ ایران کے ساتھ اپنا کانفلکٹ کریٹ کریں. ان کا تو آئل چل رہا ہے اور وہ اس بات پہ بھی تیار ہے کہ ہم راہداری فیس بھی دینے کو تیار ہیں. تو کاشف صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک تو ٹرمپ نے حملہ کر کے بڑی غلطی کی اور تنہائی کا شکار ہو گیا, دوسرا امریکہ میں جو ہے نا مڈ ٹرم الیکشن کی بھی تیاریاں ہو رہی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ روڈوں پہ ہے. تو اگر پھر بھی ٹرمپ نے وہ ضد برقرار رکھا تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات زیادہ پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو امریکن مڈ ٹرم الیکشن وہ بھی اس کا پریشر بھی ٹرمپ پہ ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کے اوپر ان کی آئل کمپنیز کا پریشر ہے, ان ممالک کا پریشر ہے جن سے پچھلے سال وہ دفاع کے نام کے اوپر $3 ٹریلین لے کے گئے سعودی عربیہ, قطر اور یو اے ای سے, کہ ان کو وہ دفاع کریں گے. ان کا دفاع کرنے میں ٹرمپ صاحب ناکام رہے, امریکنز ناکام رہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ جو ممالک ہیں وہ ممالک بہت بڑے آئل کے ایکسپورٹر ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, یہ سارے ممالک. اب اگر ان کے بھی بحری جہاز ابنائے حرمت سے گزر کے یورپ میں یا مڈل یا سب کانٹیننٹ میں نہیں آ پاتے تو ان کی ایکسپورٹ کو بھی ایشو ہوگا, ان کی ایکسپورٹ بھی ڈسٹرب ہوگی اور ڈیمیج ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا یہ آخری پتہ ہے جس کو وہ اس لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ جو ممالک ان سے اعلان لا تعلقی کر کے اس ساری جنگ کا حصہ نہیں بنے, جس کے بارے میں برملا وہ اظہار کرتے رہے کہ نیٹو کے ممالک نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, یہ ان تمام ممالک کو اپنی ہاں میں ہاں ملانے کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جس کا جواب برطانیہ کے وزیر اعظم نے واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا کہ جو مرضی دباؤ ڈالیں ابنائے ہرمز کے تنازع میں برطانیہ حصہ نہیں بنے گا. یہ میرے ان باتوں کی دلیل ہے. جو مڈ ٹرم بات ہے
دیکھیں صرف امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے وبال جان نہیں بنے گا، اسرائیل میں بھی اسی سال الیکشن ہے، اور بھارت کی کچھ ریاستوں میں بھی اسی سال الیکشن، اگلے 2-4 ماہ میں الیکشن ہے یہ سارے. سو بھارت نے بھی اگر ان ریاستوں میں الیکشن بی جے پی نے نہ جیتا تو وہاں پہ کانگریس کی حکومت آ سکتی ہے. اگر نیتن یاہو نے اپنا الیکشن نہیں جیتا تو وہاں پہ ان کے اینٹائی حکومت آ سکتی ہے، اور نیتن یاہو کے اوپر خود کرپشن کے ایلیگیشن ہے. جس دن وہ اپنی وزارت عظمیٰ سے ہٹتے ہیں، سائیڈ لائن ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو جیل جانا پڑے گا، کیونکہ کسی صورت بھی وہ اپنے اوپر لگے کرپشن کے ایلیگیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور ان کو پتا ہے کہ ان کا فیوچر جیل میں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر کچھ ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی نیا تنازع، کوئی نہ کوئی نئی جو ہے وہ وار چھیڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ان کے اس طرف سے توجہ ہٹتی رہے. اب مڈ ٹرم الیکشن جو ہے جو بیسیکلی ٹرمپ صاحب کو اوپر دباؤ ہے، ان کی پارٹی کا دباؤ ہے کہ آپ کیا پالیسیز کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے چیزوں کو چلا رہے ہیں، کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی الیکشن میں. لیکن ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود برملا اظہار کر چکے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جو ان کے معاون خصوصی ہیں، وہ ان کے جو داماد ہیں کشنر، وہ اور جو وزیر جنگ ہیں، وہ انہوں نے ان کو گائیڈ کیا اور انہوں نے اس کی الاؤ کیا اس جنگ کو. اب ان کے پاس واحد ایک شخص جنہوں نے جنگ میں شامل نہ ہونے کی اس وقت کیبنٹ میں مخالفت کی، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، ان کے پاس صرف وہی ایک اپرچونٹی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کوئی امن کا راستہ نکالیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو دوبارہ جنگ ہونے جا رہی ہے، نہ ہوگی، سیز فائر کے اوپر ہے. اور آج بھی سارا دن پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ مختلف جو ممالک کے سربراہان ہیں، وزرائے خارجہ ہیں، وہ رابطے میں ہیں. انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا پاکستان کی ایفرٹ کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاپان اور سعودی عربیہ، قطر، ترکیہ، یہ مختلف ممالک ہیں جو اس میں کردار ادا کر رہے ہوں گے درپردہ، اور اس کے اوپر جا کے وہ چیزیں کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک آپ کے توسط سے بتا دوں کہ جو اکنامک سینکشن ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ہٹانے کو تیار ہے، اور اکنامک سینکشن اگر ایران کی ہٹتی ہیں تو پھر یقین رکھیے کہ اس خطے میں ایران کا جو معاشی طور پہ نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کی بھرپائی بھی ہو پائے گی، جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی ہو سکے گا. جو ایران کہتا ہے کہ میری تباہی کے لیے جو میرے ساتھ میرا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے، وہ ازالہ اسی صورت میں ہوگا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ادھورا ہے وہ بھی مکمل ہو پائے گا، اور پاکستان کو سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ ایران سے گیس اور پیٹرول کی آپشن بھی کھل سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امن کا معاہدہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، گو کہ گارنٹرز بیچ میں آئیں گے اور دونوں اطراف سے گارنٹرز ہوں گے، تو اس کے بعد اس خطے میں پاکستان میں بہت اکنامک بوسٹ آئے گا. لیکن بھارت کو بہرحال ابھی بھی سفوکیشن ہے، اور بھارت کو گریجولی جو ہے وہ اکنامیکلی آئل کے پوائنٹ آف ویو سے، انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے سفوکیشن رہے گی. کاشف بھائی، آپ کی بات تو صحیح ہے کہ پاکستان نے ثالثی کا جو کردار ادا کیا وہاں پر ساری دنیا خراج تحسین بھی پیش کر رہی ہے، اور ابھی بھی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 1-2 دن میں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے 2 دن کے لیے، پھر وہاں سے ترکی جائیں گے، اور ثالثی کی جو کوششیں ہے سفارتکاری کی وہ برقرار رکھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان یہ اعزازی حاصل کیا ہے سفارتکاری کے حوالے سے، اس عزم میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں میں بڑا پر امید ہوں. یہ سارے کا عزت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی پروپیگنڈے سے کسی سے عزت کم نہیں ہوتی. اور یہ جو عزت پاکستان کو ملی ہے، ہمیں پاکستان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے. ہمیں سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھنا چاہیے. کسی کو شہباز شریف صاحب پسند نہیں ہے تو نہ ہو، کسی کو فیلڈ مارشل صاحب پہ پسند نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن انہی 2 شخصیات اور اسحاق ڈار صاحب، ان 3 شخصیات نے دن رات کوشش اور کاوش کی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی. اور پاکستان وہ ملک جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں پہ امن نہیں ہے ہر چیز، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرامن طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے مہمان آئے، مذاکرات ہوئے، اور پرامن طریقے سے اپنے اپنے ممالک کو واپس لوٹ گئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایفرٹ اللہ کے فضل و کرم سے خلوص نیت سے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کی، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی یہ ایفرٹ رائے گا نہیں جائے گی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے،
نذیر صاحب دیکھیں، پاکستان آج سے سال 2 سال پہلے پاکستان سے خود پاکستان کے رہنے والے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگنے کو تیار تھے، بھاگ رہے تھے. ہم نے بھی بالکل، رپورٹ کیا، آپ نے بالکل، بھی کوئی رپورٹ شک کیا نہیں. کہ وہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ مڈل ایسٹ چلے جاؤ، باہر کے ملک چلے جاؤ، پاکستان شاید رہنے کے قابل نہیں رہا. میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس چیز کو اتنا محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، پاکستان کا ویزا آن ارائیول کا جو آپشن گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا، پوری دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز کے ریپریزنٹیٹیو تھے وہ مہنگی ترین ٹکٹس لے کے پاکستان آئے. پاکستان کا آن ارائیول ویزا انہوں نے لیا. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان کا ویزا بھی لینے کے لیے بڑے بڑے طاقتور ملکوں کے لوگ جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے اور اس کی فیسز پے کر رہے ہوں گے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے. کلمے کے نام پہ بننے والا جو ملک ہے یہ تا ابد رہے گا، سازشوں کے حصول کچھ نہیں ہوگا. اور میں آج بھی پر امید ہوں، جس طریقے سے جے ڈی وینس اور جس طریقے سے ایرانین لیڈرشپ اور ان کی عوام نے جو اپریشیٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سوچئے کہ جن دنوں یہ مذاکرات چل رہے تھے، سب سے زیادہ گوگل پہ سرچ کرنے والی جو شخصیت تھی وہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب تھے. اس نے میرے اللہ کی عطا ہے، اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ عزت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے گا. اور پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کی ثالثی کی ایفرٹ جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی اور دیر پا امن کا معاہدہ ہوگا. اور یہ دنیا جو تیسری ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی تھی اس کو سٹاپیج لگ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب خود اس بات کے خواہش مند ہیں، اس بات کے خواہاں ہیں کہ دیر پا امن کا معاہدہ ہو. اور اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، چونکہ نیٹو کے ممالک ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. دیکھیں ایک آخری آرگومنٹ آپ کو دے دوں، یہ جو آبنائے ہرمز ہے نا جی، اس کو آبنائے ہرمز نہیں کہنا چاہیے، اس کو انرجی کی شہرک کہنا چاہیے. اس 55 کلومیٹر کی جو پٹی ہے آبنائے ہرمز، جس کو میں انرجی کی شہرک کہتا ہوں، اس انرجی کی شہرک نے نیو ورلڈ آرڈر ان پلیس کر دیا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ برطانیہ امریکہ کے ساتھ نہیں جائے گا. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ ممالک جو ہے وہ امریکہ کو اپوز کریں گے. اس نے جو اٹیک ایران پہ کیا، ڈیو ٹو دیٹ کہ جو شہرک آف انرجی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا ہو پایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو لے کے پورا یورپ، برطانیہ، فرانس، جاپان اور مڈل ایسٹ کے ممالک وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو سموتھ فنکشننگ ہو. بھلے ہمیں اس کی راہداری کا کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ کا مسئلہ شاید نہ آبنائے ہرمز ہے، نہ معاشی سینکشنز کو ہٹانا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ کمٹمنٹ دے کہ وہ کبھی بھی یورینیم کی افسردگی اور ایٹمی پار بننے کی طرف نہیں جائے گا. اور ایران اس بات پہ تیار ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز کے مطابق جتنی یورینیم وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے، باقی ساری وہ کسی تیسرے ملک کو ہینڈ اوور کر دیں گے. اور اس میں پریورٹی جو ہے وہ روس کی ہے، ایران کی. تو کاشف صاحب بس یہ آخری سوال میرا کہ امریکی اور ایران وفد نے جو مذاکرات کیے تھے انہوں نے بھی یہ واضح نہیں کہا کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ نقطوں پہ اتفاق ہوا ہے، کچھ پہ نہیں ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اچھی خبریں آئیں گی اور جو ہے نا ایک مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا، اچھی خبریں آئیں گی. یہ جو ناکہ بندی والی موو ہے، اس ناکہ بندی والی موو کو لے کے تمام یورپی کنٹریز اور جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں یہ دوبارہ آپس میں گفتگو کریں گی اور کر بھی رہی ہوں گی. کیونکہ مذاکرات دیکھیں، مذاکرات ایسا نہیں ہوتا کہ جے ڈی وینس صاحب آئے اور محمد باقر کالیباف آئے اور انہوں نے آگے ہاتھ ملایا اور چلے گئے. مذاکرات پہلے بھی جاری تھے. مذاکرات آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں. مذاکرات آفیشلز، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں. مذاکرات آفیشلز کے لیول پہ ہو رہے ہیں. پاکستان، ایران اور امریکہ کے جو آفیشلز ہیں وہ ان کے لیول پہ مذاکرات جاری ہیں، راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی. جس وقت یہ سارا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا پھر مین لیڈرشپ کسی ملک میں آئے گی. ہو سکتا ہے وہ پاکستان آئے، ہو سکتا ہے وہ قطر میں چلی جائے، لیکن زیادہ کنوینئنس پاکستان ہے.
تو اس میں آ کے وہ فارملی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے, سگنیچر کریں گے اور اناؤنس کریں گے کہ ان کنڈیشنز پر مذاکرات ہو گئے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک معاملہ ہے جس کے اوپر امریکہ کو بھی لچک دکھانی چاہیے, اور ایران نے لچک دکھانے کی بات کی ہے کہ وہ اپنی جو ایکسٹرا یورینیم کی افزودگی وہ کر چکے ہیں, وہ ساری کی ساری بطور امانت روس کے پاس رکھنے کو تیار ہیں اور روس اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے. اور تو اب امریکہ شاید اس کی خواہش ہوگی کہ وہ سارا افزودہ شدہ جو یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. شاید ایک دو ان پوائنٹ پہ پر معاملہ ہے, اور وہ بھی جو ٹرمپ صاحب پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حل طلب ہے, چونکہ ایرانین پریزیڈنٹ کا بڑا اچھا بیان آیا کہ بین الاقوامی قوانین کی اگر امریکہ پاسداری کرے تو امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو ٹویٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے کانسنٹ ہے کہ وہ امن کا معاہدہ کرنے کو تیار ہے, لیکن جو گفتگو بھی ہو وہ ہٹ درمی کی بنیاد پہ نہ, وہ بین الاقوامی قوانین جو سب کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اس کے تناظر میں کیا جائے. میں بہت پر امید ہوں اللہ کے فضل و کرم سے امن کا معاہدہ ہوگا اور دنیا پھر پھلے گی پھولے گی اور آگے کی طرف چلے گی. ایران کی عوام بھی خوشحال ہوگی, مڈل ایسٹ کی عوام بھی خوشحال ہوگی, اور پورا یورپ بھی خوشحال ہوگا, اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر چکی ہے اور پاکستان کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. بڑے مہربانی سینئر صحافی کاشف رفیق صاحب. ناظرین تواں کاشف رفیق جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त जेको ॻाल्हिनारो जेको मरहलो आहे उहो जेको आहे सो अञा ताईं जारी आहे. ऐं पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां ट्रैकड़ीअ जो सालसीअ जो ऐं सफ़ारतूं कोशिशूं करे रहियो आहे त जल्द जेको आहे सो अमेरिका ईरान जे वफ़दनि जे विच में हिकु दफ़ो ॿीहर कंहिं हंध ते वेहक थींदी जिते ॻाल्हियुनि जो जेको ॿियो मरहलो आहे उहो जेको आहे सो शुरू कयो वेंदो. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे इजाज़त ॾींदा. अलाह भाई.